बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वाइज टीवी में प्रोग्राम रूहानी दुनिया के साथ सदाकत मुगल हाजिर है। मेरे साथ बैठे हैं काबिल एहतराम मुफक्कर और आलम दीन जनाब कारी अब्दुल गफ्फार साहब। दूसरे मेरे मेहमान हैं जनाब पहले प्रोग्रामों की तरह, जिनके लिए मैं ये अल्फाज कहता हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी माशरे के ऊपर बहुत कड़ी निगाह होती है, जमील शाह साहब। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए कि मरने के बाद भी हमारी आखिरत संवर जाए। तो उसी सिलसिले का मेरा एक प्रोग्राम है कि रूहानियत क्या चीज़ है। आज मेरे इस सवाल का जवाब देंगे कारी अब्दुल गफ्फार साहब। तो कारी अब्दुल गफ्फार साहब, रूहानियत क्या चीज़ है? अक्सर लोग कहते हैं ये रूहानियत कैसे महसूस की जा सकती है और इसके जो असरात हैं वो कैसे महसूस किए जा सकते हैं। तो मेहरबानी कीजिएगा, इस पे एक खूबसूरत सा हमें बताइएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व क़ाल तआला क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु सबअ व सबऊना शुअबतुन अफ़ज़लुहा ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरुहा इमाततुल इज़ा अनित तरीक़। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, नाज़रीन, माशाल्लाह आज जो मलिक सदाकत साहब ने पॉइंट उठाया है, जो माशाल्लाह बहुत ही आला ईमान से मुताल्लिक़ कि ईमान क्या चीज़ है और ईमान की क्या फ़वाइद हैं और ईमान की कितने जज़ियात हैं, ईमान वाला किन किन सिफ़ात से मौसूफ़ होता है। सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान लाना, फरमाया अल्लाह पर ईमान लाओ जैसे ईमान लाने का हक़ है। हक़ यही है कि अल्लाह ताला को पहचानो कि वो हमारा मालिक खालिक राज़िक है और वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो सारे ऐबों से पाक ज़ात है। वो जितने अयूब हैं, जितने ऐब हैं मखलूक के अंदर होते हैं, खालिक हकीकी जो है इन सारे ऐबों से पाक है। तो सबसे पहले एक मुसलमान के लिए ये लाजिम है कि वो ये ईमान रखे, अक़ीदा रखे, सोच रखे, नज़रिया रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो शरीक से पाक है, ऐब से पाक है, बुढ़ापे से पाक है, औलाद से पाक है, नींद से पाक है, वो बीवी से पाक है, वो बच्चों से पाक है, वो बाप दादे से पाक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपना ख़ुद तारुफ़ किया है कि ला ताख़ुज़हु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मैं नींद से और ऊँग से पाक हूँ, जो कुछ भी है ये ज़मीनों आसमानों में सब कुछ मेरा है, मैं ही बादशाही हूँ और मेरी ही बादशाहत का निज़ाम इस पर कायम दायम है और चलता है। अल्लाह ताला हय्युल क़य्यूम है। ईमान ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 77 शोबे हैं और फरमाया कि सबसे अफजल शोबा जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सबसे आखिरी जो ईमान का शोबा है या इलामत ईमान है वो ये है, बुखारी की हदीस में, कि रस्ते में कोई तकलीफ़ दे चीज़ पड़ी है उसको उठाकर साइड पर कर देना, फरमाया ये ईमान की आखिरी निशानी है। अब सबसे अफजल सिफत ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी ईमान की निशानी बताई जा रही है कि रस्ते में रोड़ा पत्थर ईंट पड़ी आपने उठाकर साइड पे कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों को समझें। मुख्तसर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानो, हकीकी खुदा मानो, हकीकी रब मानो, माबूद मानो, मसजूद मानो, उसी को अपना खालिक मालिक राज़िक मानो। वही सजदे के लायक है, वही मुश्किल कुशा है, वही मुख्तार कुल है, वही समीउन अलीम बसीर ज़ात है, हमारे हालात से वाकिफ़ है, हमें हर वक्त देख रहा है, हमारी हर बात को हर वक्त वो सुनने पर कादिर मुतलक है। न वो फरिश्तों का मोहताज है, न मखलूक़ात का, न असबाब का मोहताज है। तो अल्लाह के बाद जो आती है मखलूक, अब जिस कुंबे कबीले में जहाँ हम रहते हैं हमारा वास्ता मखलूक से है, मखलूक़ात खुदा से है,
صرف مسلمانوں سے نہیں، صرف انسانوں سے بھی نہیں، بلکہ مخلوقات خدا سے واسطہ ہمارا ہے، کیونکہ ہم اسی کائنات میں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی حفاظت رکھتے ہوئے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، نہ کہ حقوق کو پامال کرتے ہوئے، اگر تم ان کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہو، جیسے کہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہوتا ہے، وہی کہلانے کا حقدار ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ فرمایا وہ شخص کبھی مومن کامل نہیں بن سکتا جس کے دائیں بائیں پڑوسی اس سے امن میں نہ ہو، اس سے سلامتی میں نہ ہو، اس سے محفوظ نہ ہو۔ یعنی سلامتی اور امن کو جوڑ دیا مخلوق کے ساتھ، کہ مخلوق کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، یہ ایمان کامل والا آدمی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے پہچان لیں کہ ایمان والا آدمی ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم نیکی کرو تو خوش ہو جاؤ، اور جب غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو تم پریشان ہو جاؤ، تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ کیونکہ وہ جو غلطی اور کوتاہی اور گناہ پر اس کو افسوس اندر پیدا ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ تکلیف اور افسوس ہونا اور شرمندگی ہونا وہی اس کا اظہار ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو اس کو افسوس ہی نہیں ہوگا، وہ تو ظالم جاہرے بنتا جائے گا، وہ تو بے شرم بے حیا بنتا جائے گا، وہ تو تمام حقوق کو پامال کرتا ہوا زندگی گزارتا جائے گا۔ تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر آدمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ جو مقام دیا ہے، جو شرافت دی ہے، جو خلافت دی ہے، جو عظمت دی ہے، ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور فرمایا کلکم بنو آدم وخلق آدم من تراب، تمہیں آدم کی اولاد سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور فرمایا تمہیں کسی پر کوئی فضیلت نہیں، رنگ کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت نہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس کے اندر نیکی کی صفات ہیں، عاجزی کی صفات ہیں، روزے رکھنے کی صفات ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی صفات ہیں، جس کے اندر سچ بولنے کی صفات ہیں، جس کے اندر خشیت الہی کی صفات ہیں، فرمایا کہ یہ جو ہے سبقت لے جانے والا ہے۔ ایک دفعہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ دیکھو ہاتھ لمبا کس کا ہے، تو سب اپنے اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگ گئیں، تو پتہ لگا کہ حضرت ام سلمہ کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، تو آپ مسکرا گئے۔ فرمایا میرا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ہاتھ لمبا کس کا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے صدقہ خیرات زیادہ کون کرتی ہے اس ہاتھ سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عمل سے بھی پہچانا جاتا ہے آدمی، نیکیوں سے بھی پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ جیسے یہ بلڈنگ جو ہے بنیاد پہ کھڑی ہے، اسی طرح اس کی مضبوطی اسی بنیاد پر ہے، تو جتنی اس کی بنیاد مضبوط ہے اتنی ہی بلڈنگ اوپر مضبوط اس پر قائم دائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ فرماتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، اور ایسا ایمان لاؤ کہ اس کے ساتھ شرک نہ ملاؤ، ایسا ایمان لاؤ کہ تمہیں ایمان سے نکلنا اتنا مشکل ہو جیسے تم وہاں سے نکل کر آگ میں داخل ہونے لگے ہو۔ اتنا مضبوط اور اتنا یقین کامل رکھو اللہ پر، اور اتنا ایمان رکھو۔ ایمان مفصل آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کبھی مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا۔ اچھی بری تقدیر کیا ہوتی ہے کہ جو نفع نقصان میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ میری قسمت ہے، تو میں نے اس پر صابر شاکر رہنا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی امت کو یہ فرما دیجئے کہ میں اپنے کاغذوں میں اس آدمی کو مومن لکھتا ہوں جو میری تقدیر پر راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، صرف اللہ تعالیٰ مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ مسجد میں جائیں گے تو اللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جھونپڑی میں بھی ملیں گے، محل میں بھی ملیں گے، گھر میں بھی ملیں گے، راستے میں ملیں گے، کسی دسترخوان پر آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا بھوکے آدمی کو، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ربط اور اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ ناتا قائم کرنا، اور یہ اول چیز ہے۔ جب ہمارا رشتہ ناتا قائم ہو جائے گا، کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ دل یار وال اور ہاتھ کام وال،
آپ دنیا کے کام نمٹائیں، کوئی منع نہیں ہے، کریں کوئی منع نہیں، محنت کریں کوئی منع نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے ہی بندے بن کے رہ گئے، دنیا کو پوجا جا رہا ہے، دنیا کو ہی چاٹا جا رہا ہے، دنیا ہی کو اپنا ایمان اور مقصود بنا لیا۔ یہ تو ضرورت کے درجے کی چیزیں ہیں، دنیا کو تو متاع الغرور کہا، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، اور اسی ایمان کو آپ نے بخریت لے کے جانا ہے اس دنیا سے۔ پہلا سوال قبر میں کون سا ہے؟ ایمان کا ہے۔ ایمان میں پاس ہو گیا، جنت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پوچھتے میرے فرشتے بتاؤ یہ کون سے دین پر مرا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اسلام پر مرا ہے، یہ مومن ہو کر مرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یعنی دنیا میں امن و سلامتی کے لیے رہنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد میں رہو ہر وقت۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے ایسی زبان عطا فرما، تیرا ذکر کروں، ایسا دل عطا فرما کہ میں جو ہے تیری ہر وقت خشیت میں رہوں، ایسا بدن عطا فرما کہ مصیبت تکلیف پر میں صبر کروں، میرا بدن صبر کرنے والا ہو جائے، صابر بن جائے، اور میرا دل جو ہے وہ تیرے سے ڈرنے والا ہو جائے، اور زبان میری تیرا ذاکر بن جائے، ذکر و اذکار والی بن جائے۔ تو دنیا کے اندر محنت کرتے کرتے جب آخرت میں جائے تو ایمان اپنی سلامتی کے ساتھ لے کر جائے۔ تو دنیا آخرت میں ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ اس ایمان سے آپ کی کیفیت جو ہے وہ کبھی کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی۔ نبیوں کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے، فرشتوں کا ایمان ایک جگہ پر ساکن ہے، رکا ہوا ہے، لیکن مومن مسلمان کا ایمان کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے بازار سے اور شور کر رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ پوچھا گیا حنظلہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی کی جب مجلس میں ہوتے ہیں تو اور کیفیات ہوتی ہیں، جب گھر میں بیوی بچوں میں کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو اور کیفیات ہوتی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حنظلہ چلو پھر حضور کے پاس اس بیماری کا علاج کریں، یہ تو مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے۔ دونوں تشریف لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑی موجوں میں ہوتا ہے، لیکن جب چلے جاتے ہیں تو کیفیات بدل جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شفیق امت ہیں، جو رحیم امت ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا حنظلہ گھبرائیں نہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے۔ ہاں جب میری مجلس میں ہوتے ہو تو تمہارا ایمان جو ہے وہ جیسے سمندر کی لہریں چلتی ہیں، ان لہروں کی وجہ سے سمندر کا پانی دگنا چگنا نظر آتا ہے۔ تو جب میری مجلس میں محفل میں ہوتے ہو، میرے سامنے جب ہوتے ہو تو اس وقت تمہارے ایمان کی لہریں اور موجیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب تم گھر جاتے ہو تو وہ لہریں اور موجیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حنظلہ گھبراؤ نہیں، تمہارا ایمان کم نہیں ہوتا۔ یہ ہے فکر۔ اب حضرت حنظلہ نکلے فکر لے کر، ہم بھی جب فکر مند رہیں گے کہ کہیں میرا ایمان خراب تو نہیں ہو رہا، میرا اسلام تو نہیں خراب ہو رہا، میرے اخلاق تو نہیں خراب ہو رہے، اور جو ہے حضور نے فرمایا کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے اچھے اخلاق والا بنا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت خوبصورت الفاظوں سے نوازا آپ نے۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک بہن نے میسج کیا کہ یہ جو آنے والی بلائیں ہیں ان کو کیسے ٹالا جائے اور اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ چیز آپ کو واضح کر دوں کہ جو بلائیں ہیں نا، بلائیں ان کو بھگانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ صدقہ کرو، اور صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، اور دعا کرو۔ دعا جو ہے نا وہ آپ کے زندگی کو بدل دیتی ہے۔ جو دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ شکرانے کے نفل ادا کرو، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس دعا نہ قبول ہونے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عطا کرنا ہے کہ اس کے بدلے میں خوبصورت ترین جنت آپ کو اللہ تعالیٰ الاٹ کرے گا۔ بہت باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت ہمارے پاس کیونکہ بہت کام ہے۔ میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جمیل شاہ صاحب، انہوں نے بھی ایک خوبصورت سا سوال پوچھنا ہے۔ جمیل شاہ صاحب آپ پوچھیں سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صداقت مغل بھائی، قاری صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈالی ہے ایمان پہ اور اسی طرح اسلام پہ اور اسلام کی اچھی باتوں پر۔ تو میں قاری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو
یہ دین اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ قاری صاحب یہ ذرا ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ دین اور اسلام میں کیا فرق ہے. دوسرا یہ کہ ایمان جب لانے کے بعد ایمان کی کیا شرائط ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور ایمان کس طرح ہمیں احساس ہوگا کہ یہ بندہ کامل ایمان والا ہے یا ہم کامل ایمان کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ یہ مہربانی کر کے آپ اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال ہم سب سے متعلق ہے. ایمان کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے. جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کی دعوت، ان سب کا پیغام یہ ہے کہ وَقَانَ أَدْيَانُ الْأَنْبِيَاءِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. سارے نبیوں کی جو دعوت ہے وہ ایک ہے، اور وہ دعوت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ سارے نبیوں کا اجتماعی مجموعی تبلیغ ہے. یہ سارے نبیوں کا یہی دین ہے، سارے نبیوں کی یہی تبلیغ ہے، سارے نبیوں کا یہی دین حق ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب یہ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت دوزخ پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے. یہ ظاہری جسم سے نظر تو نہیں آتی یہ چیز، ایک آدمی کے دل کی کیفیات کا ہمیں کیا پتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلام نے آ کر یہ بات بتائی کہ تم پکا ایمان لاؤ. اب جب ایمان آدمی لے آتا ہے کہ فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرو، یہ ایمان ہے. یہاں سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، یہ صفت ایمان ہے. فرمایا کہ مومن مسلمان وہ ہوتا ہے کہ ایمان والا کبھی ملاوٹ نہیں کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا، ایمان والا ڈاکہ نہیں ڈالتا، ایمان والا جو ہے فرمایا مومن مسلمانوں کو کبھی نہیں لڑاتا، ایمان والا کبھی مسلمان کی عزت جان مال سے نہیں کھیلتا، ایمان والا جو ہوتا ہے فرمایا وہ رستے نہیں کاٹتا، رستہ بند نہیں کرتا مسلمان کے لیے. فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو. اب یہ نبیوں کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے، تبلیغ ہے، کتنا آسان رستہ بتایا کہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، وہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. خود بھوکا رہے گا دوسرے کو کھانا کھلائے گا، خود پیاسا ہے دوسرے کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. ایک غزوے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی شہید ہو گئے اور اس میں کئی بے ہوش پڑے ہوئے، اور ایک صحابی جو ہے وہ پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، ایک کو دوسرے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اگلے کو پلاؤ، اس کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس بھائی کو دے دو شاید وہ بچ جائے، اس کو زیادہ ضرورت ہو، وہ زیادہ مجھ سے زیادہ شدت پیاس میں ہے. جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی اگلے کو دے دو، وہ آگے اشارہ کرتا ہے. اسی طرح ایک صحابی آیا، ایک گھر میں بکری کی سری دی کہ جی اس کو پکا لیں، انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے وہ میرا بھائی زیادہ حقدار ہو، اگلے کو دے دو. اگلے سے اس نے کہا جی اگلے کو دے دو. وہ بکری کی جو سری ہے وہ 7ویں گھر تک چلی گئی، تو 7ویں گھر والے نے پھر اس پہلے گھر کے بارے میں اشارہ کیا کہ بھائی ہو سکتا ہے اس کے بچے زیادہ بھوکے ہوں، یہ لہٰذا آپ وہاں دے دو. تو وہ گھومتی گھومتی 7 گھروں سے پہلے گھر میں پھر آ گئی. احساس کا نام ایمان ہے. میرے اندر اگر احساس نہیں تو گدھے میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر گدھے نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، بے ہوش ہے، اس کو کیا فکر ہے. آپ ایک گدھے کو جا کر یہ کہو کہ پاکستان کے سارے گدھے مر گئے ہیں، وہ کہے گا مرے ساری دنیا کے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے پانی دو، چارہ دو، بس میری تو زندگی یہ ہے. کیوں؟ اس کے اندر وہ جذبہ احساس نہیں ہے. لیکن مومن مسلمان کے اندر جذبہ احساس ہے. تو جذبہ احساس ہی ایمان ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچا رہا ہے تو فرمایا دل خوش ہو جائے، اگر غلطی کوتاہی ہو گئی تو معذرت کر لے اور اس کو ندامت اور شرمندگی ہوگی، فرمایا یہ ایمان ہے. فرمایا کہ حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، شرم و حیا. دوسرے مقام پر فرمایا کہ مومن مسلمان کے لیے یہی بات کافی ہے، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس سے اس کا دائیں بائیں پڑوسی امن میں رہتا ہے اور بالکل بے خوف رہتا ہے. اگر میرا پڑوسی مجھ سے خوف زدہ ہے، سن لیں یہ بات توجہ سے آپ،
آج جس کی کمی ہے، جس کی انتہائی غفلت ہے، ہم سارے اس معاملے میں ظالم ترین ہیں، سارے کے سارے، پورا محلہ ظالم ہے، پورا معاشرہ ظالم ہے، پورا پڑوس ظالم ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا پڑوسی اس سے خوف زدہ ہے تو فرمایا سمجھ لیں کہ یہ ایمان والا نہیں ہے۔ پڑوسی مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ دنیا میں اس کی سزا بتائی کہ زانی عورت یا مرد ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور آخرت میں اس کی سزا الگ ہے، بڑے بڑے عذاب بتائے گئے ہیں۔ فرمایا بدبودار ایک عذاب ان کو دیا جائے گا، معافی نہیں ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی نے پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو فرمایا کہ یہ آدمی پکا جہنمی ہے، اس پر جہنم کا فتویٰ پکا حضور نے لگا دیا، اور ایمان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ پتہ نہیں اس کا ایمان بھی ہے یا ایمان سے باہر نکل گیا ہے۔ یعنی جو پڑوسی جس کی ہم نے حفاظت کرنی تھی، جس بیٹی کی ہم نے اپنے ہاتھوں سے حفاظت کرنی تھی، اس کو اپنی بیٹی سمجھنا تھا، اگر اس کی عزت کے ساتھ پڑوسی کھیل گیا تو فرمایا حضور نے یہ جہنمی ہے۔ حالانکہ زانیوں کے لیے جہنمی نہیں کہا حضور نے کبھی، لیکن پڑوسی عورت، پڑوسی جو ہے، فرمایا کہ خاتون کے ساتھ زنا کرنے والے کو اللہ کے نبی فرما رہے کہ یہ جہنمی آدمی ہے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ اپنے ایمان کو فرمایا ایمان تجدید کیا کرو، تجدید ایمان کیا کرو، ایمان کو پرکھا کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس وقت، میرے ایمان کا کتنا بڑا سکیل ہے، کہاں گر چکا ہوں، اور میرا ایمان اس وقت کیسے ہے۔ اس کو میں اور آپ کیسے چیک کریں گے؟ ایک آپ کے پاس آلہ ہے، آپ بخار چیک کرتے ہیں، جی 90% ہے، 100 ہے، 102 بخار ہے، وہ آلہ بتاتا ہے آپ کو۔ اب کون سا ایسا ایک آلہ ہے جس سے یہ پتہ لگے گا کہ میں ایمان والا ہوں؟ شکل و صورت سے نہیں پتہ لگے گا۔ ایک آدمی جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، جی او جی واہ جی، وہ اپنی میاں مٹھو بنا رہے، تعریفیں کرتا رہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھو گے تو اپنی آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا کرے گا، فرمایا جب جھگڑا ہو جائے گا تو گالم گلوچ نہیں کرے گا، اور فرمایا جب بات کرے گا تو سچ بولے گا۔ تو حضور نے فرمایا سمجھ لو کہ یہ آدمی ایمان والا آدمی ہے۔ یعنی ایمان والا بھی ہو، جھوٹ بولتا ہو، خیانت کرتا ہو اور دھوکہ دیتا ہو، اور فرمایا جو ہے وہ گالم گلوچ کرتا ہو، تو فرمایا کہ سمجھ لیں کہ یہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو فرمایا میری امت کا سب سے کامل ایمان والا آدمی وہ ہے جس کے اندر ایمان مضبوط ہے اور اوپر اس نے اسلام کی صحیح معنوں میں چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاتھ سے محفوظ ہیں، زبان سے محفوظ ہیں۔ پہلے زبان چلتی ہے، پھر ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس زبان سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ آنکھیں ہیں۔ پہلا عکس آنکھ کا پڑتا ہے، پہلا قصور آنکھ کا ہے۔ آپ نے آنکھ کے ذریعے سے ایک چیز کو لیا، غلط لیا، وہ آپ نے دماغ میں لیا، وہ زبان پر آئی، پھر ہاتھ پر آئی۔ تو لہٰذا آنکھوں کی حفاظت کرنے والا اس وقت ایسے ہے جیسے اپنے وہ ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بھائی کسی بھائی سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو اللہ کے واسطے معاف کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا آج سے بڑا عرصہ پہلے، اس نے کہا جی میری بیوی بڑی نافرمان ہے، بہت کچھ کہا اس نے، تو میں نے اس کو ایک بات کہی تھی، اس نے اس پر عمل کیا، وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ جو اس سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے بھائی جان، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ ایک دم خاموش بھی ہو گیا، کہنے لگا جی اللہ کے لیے تو پھر معاف کیا جا سکتا ہے، میں اگر اس کو معاف نہیں کروں گا تو اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، فرمایا اہل زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفات والا مسلمان بنائے انشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ قاری عبدالغفار صاحب اور میرے دوست جمیل شاہ صاحب، ان کو ہمیں اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیے نیوز وائڈ ٹی وی۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دولت کیسے برستی ہے، وہ عملیات ایک ایسا قاری صاحب بتائیں گے اگلے پروگرام میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے نیوز وائڈ ٹی وی کی پوری ٹیم کو۔ اللہ حافظ۔